बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू सूरह बकरा का रकू 6 है। लेकिन इससे पहले आप सब ने एक हदीस सुनी हुई है जिसका मफहूम ये है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। तो ये जो एक कोशिश हमने शुरू की है कुरान पाक पढ़ने की और आप तक इसकी तफसीर और तर्जुमा पहुंचाने की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बड़ा फजूल सी बात लगती है कहनी, लेकिन ये एक ज़रूरी चीज़ है इसमें। तो आज का हमारा मौजू है सूरह बकरा का रकू 6। अब इस रकू के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जिक्र है। अब ये आप सोचेंगे कि ये जिक्र ज़रूरी क्यों है, मतलब आज हम 1400 साल पुराना किस्सा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। फरमाया कि तुम भी आखिरकार पिछली उम्मतों ही की रविश पर चल कर रहोगे, हत्ता कि अगर वो किसी गोह के बिल में घुसे हैं तो तुम भी उसी में घुसोगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या यहूद व नसारा मुराद हैं? आपने फरमाया, और कौन? रसूलुल्लाह का ये इरशाद महज एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि अल्लाह की दी हुई बसीरत से आप ये जानते थे कि अंबिया की उम्मतों में बिगाड़ किन किन रास्तों से आया और किन किन शक्लों में ज़हूर करता रहा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो किस्सा है, या जो दूसरे ऐसे किस्से हैं, या जो यहूद व नसारा के वाक़यात हैं, उनको गौर से पढ़ें और तफरीह के लिए ना पढ़ें। उनसे हम सबक लें कि हमने क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें रिपीट नहीं करनी। तो कुरान पाक का तर्जमा शुरू करते हैं उस रुकू का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। अब ये एक आयत पढ़ी है, इसमें हम सोचेंगे कि वो कौन सी फजीलत थी जो अता हुई थी। तो सैयद मदूदी ने लिखा है, ये उस दौर की तरफ इशारा है जबकि तमाम दुनिया की कौमों में एक बनी इसराइल की कौम ही ऐसी थी जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म हक था और जिसे इक़वाम आलम का इमाम और रहनुमा बना दिया गया था ताकि वो बंदगी रब के रास्ते पर सब कौमों को बुलाए और चलाए। अब हम इनकी चीज़ें याद कर रहे हैं, इनके वाक़यात याद कर रहे हैं, तो उसको अपने आप से रिलेट करें और देखें कि उनको किन चीज़ों पर अल्लाह ने सज़ा दी जो हमने नहीं करनी, और किन चीज़ों पर अल्लाह ने उनको इनाम दिया जो हमने करनी है, बल्कि ज़्यादा करनी है। और दूसरी चीज़ ये इस आयत में आई थी, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। कौन ऐसा इंसान है जो सोचता है कि अल्लाह के मुकाबले में उसको कोई मदद दे देगा? वाक़या यह है कि चूँकि बनी इसराइल जो थे वो अंबिया की औलादें थीं, मतलब इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था, तो बनी इसराइल अंबिया की औलादें थीं और उनमें नबी पैदा होते थे, मतलब उनके दौर में भी नबी होते थे, 1 2 3 या उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए वो लोग सोचते थे कि हम अंबिया की औलादें हैं, हम अंबिया की औलादों की औलादें हैं, हम नेक लोगों के जानने वाले हैं, हमारे दरमियान पीर हैं, हमारे दरमियान फ़लाना बाबा है, फ़लाना बाबा है। तो ये चीज़ें तो वो समझते थे कि हमें आखिरत में बचा लेंगे, कोई मसला नहीं, नबी सिफारिश कर देंगे, फ़लाना बाबा जी सिफारिश कर देंगे, फ़लाने पीर साहब सिफारिश कर देंगे, तो कोई मसला ही नहीं। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है, और मुजरिमों को कहीं से मदद ना मिल सकेगी। तो ये बात आप याद रखें। अब आगे यहाँ से बाद के कई जो रकू हैं, रकूओं तक मुसलसल जिन वाक़यात की तरफ इशारे किए गए हैं वो सब बनी इसराइल की तारीख़ के मशहूर तरीन वाक़यात हैं जिन्हें उस कौम का बच्चा बच्चा जानता था। इसलिए तफसील बयान करने की बजाय एक एक वाक़े की तरफ मुख्तसर इशारा किया गया। सूरह बकरा में आगे जो रकू हैं, जो बड़े बड़े वाक़यात हैं, जैसे कैसे अपने अंबिया को कत्ल किया बनी इसराइल ने, और ऐसे जो और वाक़यात हैं बनी इसराइल के, उनकी तरफ इशारा किया क्योंकि तफसील सबको मालूम है। लेकिन साथ साथ आपको तफसील मैं बताता जाऊँगा जो कि तफ़हीमुल कुरान में लिखी है, या जो बाइबल में लिखी है, या जो और यहूदियों की दूसरी किताबों में लिखी है। कुरान पाक का तर्जुमा, याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फ़िरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी, उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था, तुम्हारे लड़कों को ज़िबाह करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। अब इस आयत में फ़िरौनियों का लफ्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुरान पाक में चीज़ इस्तेमाल हुई है आले फ़िरौन।
آل فرعون کا ترجمہ ہم نے اس لفظ سے کیا، اس میں خاندان فرعونہ اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں شامل تھے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں آل فرعون کا ذکر ہے تو اس کا مطلب فرعون پورا جو خاندان تھا، فرعون مطلب کہ فرعون بڑے والا فرعون، اس کا بچہ یا چھوٹے والا یا اس کا والد، ان کے بیوی، پورا جو خاندان تھا فرعونہ، اور اس کے بعد جتنے بھی وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں کی جو بھی ایلیٹ کلاس تھی، وہاں کی بیوروکریسی تھی اس خاندان کی، وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، یا جو بھی سب تھے۔ اور دوسرا یہاں آیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کس چیز کی تھی؟ آزمائش اس امر کی تھی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نری کھوٹ ہی بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقہ پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں۔ آپ امیجن کریں، آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور وہاں کا جو حکمران ہے وہ آپ کے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھ کے تو ہمیں بڑی تفریح مل رہی ہے کہ ایک واقعہ ہم نارمل پڑھ رہے ہیں، لیکن امیجن کریں کہ اگر آپ اس قوم میں رہتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اللہ سے آپ روز دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے، پھر اللہ آپ کو اس سے نجات دے بھی دیتا ہے، پھر تو آپ کو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ جب ہم اس مصیبت سے نکل پڑتے ہیں جس کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے، تو پھر ہمیں وہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کن سرکمسٹینسز سے گزر کر یہاں تک پہنچے۔ تو اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے، قرآن پاک کی ہر آیت کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت ہے ترجمہ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت ترجمہ، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ اب یہاں کچھ چیزیں تشریح طلب ہیں، جیسے تھا کہ حضرت موسیٰ کو 40 روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کا تفسیر ہے کہ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز دن رات کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں۔ یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور اس کے بعد بائبل کی کتاب خروج کے چیپٹر 24 سے 31 میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ آپ لوگ خرید کے رکھ لیں بائبل کا اردو ترجمہ، تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگ ریلیٹ کرتے جائیں۔ اور نیکسٹ جو اس چیز میں آیا تھا کہ اور اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ گائے اور بیل کی پرستش کی بیماری بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوم میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام ہو گئے، تو انہوں نے من جملہ اور مطلب کہ باقی جو غلط چیزیں تھیں ان کی ہمسایہ قوموں میں یا قبطیوں میں، تو بنی اسرائیل وہ ساری غلط چیزیں، غلط روایات اور گناہ والے کام اپنے اندر ان کی وہ جو ٹریڈیشنز تھیں وہ پریسیڈنٹ کرتی گئیں۔ بچڑے کی پرستش کا یہ واقعہ بائبل کی کتاب خروج چیپٹر 32 میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ نے بلایا، 40 دن ان کو قوانین شریعت دینے کے لیے۔ پیچھے سے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کیونکہ ان کی جو ایلیٹ طبقہ تھا وہ بھی بچڑے کی عبادت کرتا تھا، خاندان فرعونہ، اور اس کے بعد جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بھی بچڑے کی عبادت کرتے تھے جو آس پاس کی مشرک قومیں تھیں، تو وہ رواج ان میں پھیلتا گیا۔ پھر اگلی آیت جو ترجمہ کی تھی اس میں آیا تھا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی۔ اب آپ یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ فرقان کیا ہے؟ قرآن پاک میں اکثر جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ تو فرقان کے لفظی معنی ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ I think
اٹس ڈن. سو اگلی آیت ہے ترجمہ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں لفظ آیا جب موسیٰ نے ان کو کہا کہ توبہ کرنی ہے تو اپنی جانوں کو ہلاک کرو. تو اس کا تفسیر ہے یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے اس کو بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی. یہاں یہ تھوڑا سا آیا ہوا ہے لیکن آگے اس کی تفسیر ہے. تفصیل قرآن پاک میں اور جگہ بھی مطلب اس آیت کی تفسیر میں سید مودودی نے لکھا ہے کہ مطلب ہر جو قبیلہ تھا، تقریباً 12 قبیلے تھے شاید بنی اسرائیل کے، ہر قبیلے کو کہا کہ اپنے ان لوگوں کو خود قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے. اس طرح ہمیشہ کے لیے ان کو سبق مل جائے گا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، کیونکہ شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے. ہر قبیلے نے اپنے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے شرک کیا تھا، پھر اس کے بعد جا کے ان سب کی توبہ قبول ہوئی. اگلی آیت کا ترجمہ ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. اب یہ پورا واقعہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جناب موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا. اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر لوگ کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی. یہ قرآن نے مختصر آپ کو بتا دیا. بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا. کوٹ میں کر رہا ہوں، بائبل کا جو ہے کتاب خروج اس کا چیپٹر ہے 24 اور اس کی آیت ہے 10 اور 11. بائبل کہتی ہے انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسی مطلب بائبل میں ہی آگے چل کر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ بائبل کی کتاب خروج کے چیپٹر 33 کی آیت 18 سے 23 ہے. مگر مطلب ایک جگہ تو لکھا ہوا ہے اسی کتاب خروج میں پہلے کہ سب نے خدا کو دیکھا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہماری طرف اپنا ہاتھ بڑھا تو اللہ نے نہیں بڑھایا، اور آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ دو مختلف بیان ہیں. یہ کیسے دو مختلف بیان ہیں جبکہ ہمیں تو ہے کہ ہم نے بائبل پر ایمان رکھنا ہے؟ یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے سورہ آل عمران میں ڈیٹیل سے. لیکن یہاں مقصد اس واقعے کی طرف ہے کہ وہ جو 70 نمائندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، انہوں نے وہاں کیا واقعہ کیا. اگلی آیت ہے ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من السلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا. یہاں دو چیزیں ہیں کہ ابر کا سایہ کیا اور من السلوہ، ان دونوں کی تشریح کرتے ہیں. ابر کا سایہ کا مطلب یہاں یعنی جزیرہ نمائے سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ میسر نہ تھی، اللہ نے تمہارے اوپر ابر کا انتظام کیا، مطلب بادل. اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو ذکر کیا، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے. اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی. دوسرا ہے من السلوہ. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں من السلوہ. من السلوہ کیا تھا؟
من اور سلوہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت یعنی اس ہجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 سال تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی۔ مطلب دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوپر سے نازل ہوتی اور زمین پر جم جاتی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ پوری کی پوری قوم محض ان غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ من اور سلوے کی جو ایکسپلینیشن ہے یہ دی ہوئی ہے بائبل کی کتاب خروج کے چیپٹر 12 میں، اور بائبل کی کتاب گنتی کے چیپٹر 11 میں آیت 7 to 9، اور بائبل کی کتاب یشوع کے چیپٹر 5 آیت 12 میں۔ اس واقعے سے مجھے یاد آیا تھوڑے دن پہلے جب افغان مہاجرین ورجینیا کے علاقے میں آئے تو اتنے زیادہ زیادہ نہیں تھے، کچھ ہزاروں میں تعداد ہوگی، 1000-1500 کے آس پاس۔ تو فوراً آس پاس اعلان ہونے لگ گئے، فون پہ ٹیکسٹ آنے لگ گئے کہ ان کی امداد کے لیے کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، فون کے چارجر چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، اور سب اتنی لاکھوں کی کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی اور نان مسلم کمیونٹی نے مل کر ان کی مدد کی۔ تو یہاں لاکھوں لوگ 40 سال تک اللہ تعالیٰ ان 2 غذاؤں پہ پالتا رہا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ آگے کی جو آیت ہے وہ ہے آلموسٹ رکوع ختم ہونے والا ہے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطۃ حطۃ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ رکوع 6 مکمل ہو گیا۔ اب اس آیت میں ایک تو لفظ ہے یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے، وہ بستی کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نمائے سینا ہی میں تھے، لہٰذا غالب امکان یہ ہے کہ یہ اسی جزیرہ نمائے سینا کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شیتم ہو جو یریحو کے مقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر دریائے اردن کے ایسٹرن کوسٹ پہ واقع ایک شہر ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے شاید۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخر والے زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کیں، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ وبا اور 24,000 لوگوں کی ہلاکت کا جو ذکر ہے یہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملتا، لیکن بائبل کی کتاب گنتی کے چیپٹر 25 کی آیت 1 سے 8 میں اس کا ذکر ہے۔ اور جو پھر لفظ یوز ہوا آیت میں کہ حطۃ حطۃ کہتے جانا، حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا۔ مطلب انکساری سے داخل، شہر کوئی فتح کیا ہے تو ایسے نہیں کہتے جانا ہم نے فتح کر لیا، ان کو ہرا دیا، ان کی ایسی کی تیسی، بلکہ انکساری کے ساتھ جانا ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور حطت ان کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کی بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ مطلب آج اگر ہم کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں اور وہ دوسری جماعت کو ہرا دیتی ہے تو ہم کیسی چیزیں سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، اور غرور اور تکبر اور یہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب جانا تو کس انداز سے جانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی سمجھا دیا۔ تو ہم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ پڑھ کے اپنی زندگی میں اس حساب سے ایڈیشن یا سبٹریکشن کر سکتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔